औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मौजूद तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दौर में आप सब वो बहनें हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। बहुत ही हसास जो महाज है उसके ऊपर आप मौजूद हैं। दरअसल ये वो महाज है कि जिसके बगैर जमात इस्लामी की दावत को पहुंचाना, जमात इस्लामी की शनाख्त बनाना और इसके अलावा अपने मजलूम किसी भी दुनिया के हिस्से में बसने वाले मुसलमान बहन भाई हो, उनकी हमायत के लिए आवाज उठाना मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहली बात तो जो आपके साथ बहरहाल गजा के मौजू पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आपके साथ कुछ अहम मालूमात मैं शेयर करना चाह रही हूँ, या यूं कह लें कि मैं एक मंसूबा आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि हल्का खवातीन जमात इस्लामी आइंदा आगे चल के किस तरह से चलना चाह रहा है। हमारा इस साल का 2025 से 2026 यानी जो हमारा मंसूबे का सेशन होता है, मंसूबा अमल हमारा शुरू अभी मंजूर हुआ अप्रैल में, मई तक नीचे उतरेगा। गोया के मई से लेके नेक्स्ट 2026 मई तक हमारा ये सेशन मंसूबे का। इस 12 माह के अंदर हमारा हदफ हल्का खवातीन का तारुफ पाकिस्तान की 50% खवातीन तक पहुंचाना है। और आज हल्का खवातीन का तारुफ कितनी तादाद में मौजूद है? सर्वे के मुताबिक, हमारे नज़्म जमात मरकजी नज़्म ने जो सर्वे करवाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की 1% खातून हल्का खवातीन जमात इस्लामी को जानती है। 1% हल्का खवातीन का तारुफ मौजूद है और 12 माह में हम 50% औरत तक ये तारुफ पहुंचाना चाहते हैं, जबकि हमारे मर्दाना नज्म ने हमें 100% का टारगेट दिया था। लेकिन हम जब वर्किंग शुरू की तो हमने ये चेक किया कि पाकिस्तान की कितनी औरत सोशल मीडिया इस्तेमाल करती। तो पाकिस्तान की 45%, 45% औरत सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। तो फिर हमें ये लगा कि हम 100% तक टारगेट तो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि 100% तो औरत सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए फिर हमने तय किया कि हम 50% औरत तक हल्का खवातीन का तारुफ पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 45%, 45% औरत सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है उस तक दावत पहुंचाना सोशल मीडिया का महाज है। बाकी रह गया 5%। हमारे पास जो अफराधी कुव्वत है वो 1% से भी कम है। टोटल आबादी में इस वक्त हम 7,500 अरकान और 52,000 कारकुनान। तो इतनी अफराधी कुव्वत के साथ हम जो इस वक्त हमारी खवातीन पाकिस्तान की तादाद है वो 13 करोड़ से जायद है। तकरीबन 13 करोड़ कह लें आप। तो 13 करोड़ में से जो 5% हम इस अफराधी कुव्वत के साथ तार पहुंचाने का काम कर सकते हैं, गोया के पूरी अफराधी कुव्वत तो 5% तक काम दावत पहुंचाएगी। जमात इस्लामी हल्का खवातीन का बेमरविंग का तारक पहुंचाएगी, लेकिन 45% खवातीन तक तार पहुंचाना आपकी उस पे आता है। इसलिए कि जाहिर है ये सोशल मीडिया का महाज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये काम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना कौन सा तारुफ पहुंचाना चाहते हैं। आपके साथ बैठने का मकसद ये है कि अपना मतलब इस वक्त जो मरकजी नज्म का वियन है, और मरकजी नज्म ने मरकजी शूरा के साथ इस मंसूबे को अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर कर लिया हुआ है। यानी ये वो वियन है जो हम अपनी मरकजी शूरा के जरिए जिसको मैच्योर कर चुके हैं। हम अपना तारफ जो पहुंचाना चाहते हैं वो फलाही है। वो हम इस वक्त जो मंजरनामा है, आज की खातून, खास तौर पर नौजवान खातून जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, वैसे तो ओल्ड एज के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो यूथ बैठी है सोशल मीडिया पे।
اور یوتھ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، فہم دین کیا ہے، تصور دین کیا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں. اسے تو ایک بات میڈیا کے ذریعے سمجھ آئی ہے، وہ یہ کہ اچھا وہ ہے جو دوسروں کی فلاح کا کام کرتا ہے. اور ہمارا تعارف، جماعت اسلامی کا تعارف جو ایک پوزیٹو بنا، جو لوگوں کے لیے اٹریکٹو بنا، وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کی وجہ سے، ان کی کارکردگی، ان کی میڈیا مہم، جس کے ذریعے پتا چلا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کا کام کرتی ہے، ایک فلاحی کام کرتی ہے. تو لہٰذا لوگ اٹریکٹ ہوئے، الخدمت فاؤنڈیشن ہمارا انٹری پلیس ہے. تو اسی طرح ہمارا مطلب کام تو ہم بہت سارے فلاحی کرتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک یہ کام کرتے رہے ہیں کہ ہم وہ کام اسی شعبے کے نام سے بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس شعبے کا کام ہے، بات بھی صحیح ہے، لیکن اس سے پھر لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جماعت اسلامی کیا کر رہی. تو اب بے شک وہ شعبے ہیں لیکن ہے تو وہ جماعت اسلامی. جماعت اسلامی تو مدر آرگنائزیشن ہے، جماعت اسلامی تو بنیاد ہے، شعبے تو شاخیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنے افراد کو بھی انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے افراد کی بہت بڑی بڑی کارکردگی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نام لوں، ترغیب خالہ جان نے کتنے جامعات بنائے، ناصرہ سرور آپا نے کتنا کام کیا. میں ان لوگوں کے نام چلو لے لیتی ہوں جو اس وقت بہت منظر پہ موجود نہیں ہے. عائشہ منور صاحبہ نے کتنا کام کیا. اب ہم اس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا ویمن ونگ کا تعارف، کہ جو جماعت اسلامی کا ویمن ونگ ہے وہ گلی محلوں میں پھرنے والے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے. نہ صرف تعلیم کا انتظام کرتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اتنی تعداد میں ہمارے اسکول ہیں، اتنی تعداد میں بچے فارغ ہوئے، اور اتنی تعداد میں وہ بچے جو والدین سے محروم تھے، یتیم تھے، اور اس میں سے اتنی تعداد فارغ التحصیل ہوئی، فلاں ڈاکٹر بنا. مطلب اتنی یتیم بچیوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہوئی، اتنوں کی شادی ہوئی، اور کس طریقے سے وہ سب پورا سسٹم، اتنی بیواؤں کی کفالت ہے، اور اتنی خواتین ہیں جو جیلوں میں موجود ہیں. ہم وہاں پر ان کی ضروریات کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو نابالغ معصوم بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات اس سے بھی اہم بات، جو ہم دعوتی حلقے چلاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم دعوتی حلقے چلا رہے ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم خواتین کی ٹریننگ کر رہے ہیں، انہیں گروم کر رہے ہیں، انہیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتے ہیں، انہیں ہوم میکنگ سکھاتے ہیں، انہیں پیرنٹنگ سکھاتے ہیں. یہ سب موضوعات ہم کرتے ہیں. سیلف اویئرنیس سکھاتے ہیں، سیلف گرومنگ سکھاتے ہیں. اچھا، اب یہ سب کام بہت سارے ہمارے اپنے افراد کے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ دین کی بیسک چیزیں سکھا رہے ہیں. اور دین کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اخلاقیات سکھاتے ہیں. تو یہ بات ہم کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا تعارف ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات جو ہمارے یہاں پرسیپشن یہ ہے، یا ہمارے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کے ہم عام خاتون کو انٹر ہونے دینا نہیں چاہتے، ہم عام خواتین کے ساتھ گھل مل نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں اپنے تقوی کا بہت زوم ہے. یہ پرسیپشن ہمارے بارے میں پائی جاتی ہے. جبکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پورے لٹریچر میں یہ بات نہیں کہی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیک بناتے ہیں، بلکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی لکھا کہ ہمارا کام، ہم سوال عنصر کو، ہم جو نیک فطرت لوگ ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو شریف لوگ ہیں، ہم انہیں تلاش کر کے اصلاح معاشرہ پہ لگاتے ہیں. تو یہی اب دیکھیں، شریف کون ہے؟ جو اس کا اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص شریف ہے جو کسی کرپشن میں مبتلا نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، یا مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اصل میں پہلا کام جماعت اسلامی کا تعارف ہے۔ پہلا کام جماعت اسلامی کا تعارف اس شکل اس صورت میں ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم پاکستانی عوام کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہیں، کتنا فلاحی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر چیچنیا کا معاملہ ہو، پاکستان سے باہر برما کا معاملہ ہو، پاکستان سے باہر کہیں شام کا معاملہ ہو، یمن کا مسئلہ ہو، کشمیر تو ہماری شہرگ ہے، اور اب غزہ کا معاملہ ہو، کسی جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ ہو یا کہیں غیر مسلم کے ساتھ ہو، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانیت کے نام پر، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم غیر مسلم کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنا تعارف ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی تعارف، بات یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ہمیں اپنا بیانیے کو اس طریقے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ہمیں لوگوں کی پرسپشن بدلنی ہے، دوسرا ہمیں تھوڑا سا اپنا کلچر بھی تبدیل کرنا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم جس طرح سے اب خبر دیتے ہیں، تو خبر کے انداز پہ غور کرتے ہیں، آپ بھی غور کریں، ہم بھی کرتے ہیں، کچھ ماہرین سے ملتے ہیں کہ ماہرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں خبر دینی ہے۔ بنیادی طور پر کسی بھی آرگنائزیشن کے تعارف کے لیے اس آرگنائزیشن کی قیادت کا تعارف ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا کام، آپ اپنا منشور، دونوں چیزیں، آپ اپنے عزائم بھی رکھیں گے، آپ اپنا کام بھی رکھیں گے، آپ یہ ثابت بھی کریں گے کہ آپ کے پاس ایسی قیادت موجود ہے جو یہ پورا کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ کہ مطلب جیسے ہمارا ویڈیو بنانا ہے، پوسٹ شیئر کرنا ہے، اب پوسٹ بھی ہم ایک مذہبی اس کے اوپر زیادہ زیادہ ظاہر ہے، ہماری ابھی تک کی پریکٹس یہ ہے، ہم اسی حوالے سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں کہ مذہبی اعتبار سے ویڈیوز، مذہبی اعتبار سے پوسٹ، ان سب کا رخ اپنی کارکردگی سے سٹارٹ لے لیں، کیونکہ ویلیو کسی تحریک کی ہو یا فرد کی، اس کی کارکردگی پر ہوتی ہے۔ لوگوں کے مطلب لوگ اٹریکٹ کارکردگی سے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوں گے۔ جب اٹریکٹ ہونا شروع ہوں گے، ہمارے قریب آئیں گے، تو پھر ہم انشاءاللہ انہیں قرآن بھی پڑھائیں گے، بٹھا کے قرآن پڑھائیں گے، پھر بٹھا کے حدیث پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور پھر انہیں ہم مذہب بالکل جو صحیح الدین ہے اس کا فہم بھی دیں گے، اور ان کے اندر الہیت بھی پیدا کریں گے انشاءاللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ آپ نے پہلی دعوت کیا دی کہ اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو گے تو عرب و عجم کے حکمران ہو جاؤ گے۔ پہلی دعوت آخرت کی تو نہیں دی، پہلی دعوت تو عرب و عجم کی حکمرانی کی دی ہے۔ اور اس سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، جو یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جگہ بیٹھ کے چکی پیسنے کا واقعہ ہو، مطلب بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہی سیرت مطہرہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ ہمیں مطلب بینگا ویمن، عورت ہونے کے اعتبار سے ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارا بیانیہ، ہمارا نیریٹو یہ ہوگا کہ یہ جہاں آباد تم سے ہے۔ ہم سال بھر، اگلے سال پھر طے کریں گے انشاءاللہ کیا ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہم چینج کرتے ہیں۔ اس سال میں ہماری ہر اس کا نیریٹو یہی ہے کہ عورت یہ جہاں آباد تم سے ہے۔ اس میں ہم عورت کو اس کا عزت، وقار، اس کے مقام کا احساس دلائیں گے، اس کی عزت نفس پہ بات کریں گے کہ اس کی عزت نفس کسی طرح مجروح نہیں ہونی چاہیے،
عورت پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی پوری پاکستان کی خواتین کی واحد نمائندہ جماعت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نمائندہ جماعت نہیں. جیسے اس کے لیے مثال کے طور پر ابھی حالیہ جو ماریا ٹوبا ٹیک سنگھ میں قتل ہوئی تھی مارچ 2024 میں، جس کو باپ اور بھائی نے غیرت کے نام پہ قتل کیا تھا، عدالت نے باپ اور بھائی کو سزائے موت سنا دیے. اب ہم ظاہر ہے کہ فوری طور پر ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم قتل غیرت کے حق میں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ قتل غیرت کے نام پر آپ جب چاہے جس چاہے عورت کو اڑا دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سزاؤں کا نفاذ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے سارا آپ نے معاملات وہ برائی کی طرف جانے والوں کو کنٹرول کر لیا ہو. اور ویسے حدیث مبارکہ بھی موجود ہے اس حوالے سے، اس کی مذمت میں قتل غیرت کی. تو لہٰذا اب عورت اسی طرح جیسے 2 اسلام آباد میں عورتیں قتل ہوئی، لاہور میں گلاب پور میں عورت قتل ہوئی، ابھی ایک اور قریب کا کہیں اسی واقعہ ہے قریب کا ہی. اچھا اب اس میں جو بھی جہاں جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی جو بھی تھی، لیکن عورت قتل تو ہوئی ہے نا، اور قتل کرنا تو جرم ٹھہرا. اب بعد میں عدالتیں ٹھیک ہے اس پہ سوچیں جو بھی جائزہ، وہ سب چیزیں الگ ہیں. اسی طرح جو ہراسمنٹ کے واقعات ہیں، بہرحال ہمیں ایک اس پہ بیانیہ بنانا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم خواتین کو سمجھ آئے کہ ہم ان کی پشت پر کھڑے ہیں. اب عورت کی وراثت کا معاملہ ہے، پورے پاکستان کے اندر عورت کی وراثت جو ہے وہ متاثر ہے. ورکنگ ویمن کے مسائل ہیں. آج ڈاکٹرز لاہور میں مال روڈ پہ دھرنا دیے بیٹھی ہیں. پچھلے 2 سال سے ٹیچرز سڑکوں پہ، فیمیل ٹیچرز بھی گرمی سردی میں سڑکوں پہ موجود ہیں. پنجاب اسمبلی کے باہر نرسز نے دھرنا دیے رکھا. تو ورکنگ ویمن کے مسائل موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اچھا اگر کسی خاتون نے دنیا میں کسی بھی کونے میں کوئی بہت بڑا، جیسے امامہ فاطمہ کا نام ہے، یہ ابتہال بن سعد کا کارنامہ ہے، تو ہمیں اس کو بھی فوری طور پر ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا اصل میں بات یہ مطلب اس طرح کی بہت ساری بہت مختلف نوع چیزیں ہیں جس کو ہم اختیار کرتے ہوئے اصل میں اپنا بیانیہ، اپنا چہرہ کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے تعارف کا ذریعہ ہوگا. اور اس سے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سافٹ امیج بنے گا، اور ایک مطلب انہیں لگے گا کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر داخل ہو کے ہم اپنے لیے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم دوسروں کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں. اور جب قریب آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں سارے مسائل کا حل تو دین اسلام ہے، سارے مسائل کا حل تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. پھر وہ جب ساتھ آتا ہے، ساتھ لگتا ہے، تو وہ کہیں بھی نہیں جاتا. اور اس کام کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز بھی ظلم نہیں ہوگا. اس وقت آج کی دنیا جو ہے، انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ، آگاہی، ذہن سازی کا ذریعہ میڈیا ہے. آج قوت، اقتدار اور اختیار ٹیکنالوجی اور ابلاغ کے ذریعے ہے.
اور اسی کے لیے فتویٰ ہے یا فقی کہا کہہ لے، فتویٰ بھی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جنہوں نے فرمایا کہ ایسے ہر کام کو جو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اور فتویٰ یہ بھی ہے کہ جو جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہ ہو سکے اسے حاصل کرنا بھی واجب ہے۔ آج کی دنیا میں میڈیا کے بغیر اقامت دین ممکن نہیں، ابلاغ دین ممکن نہیں، لہذا آج کی دنیا میں میڈیا کے محاذ پر زیادہ سے زیادہ محنت کرنا واجب ٹھہرا، اور یہ اصول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے تیر بنایا، جس نے تیر چلایا، جو تیر اٹھا کر اپنے مقام پر لے کر گیا، جس نے تیر بنانے کے لیے رقم مہیا کی، سب پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج پاکستان کے اندر تو ہمیں تیر بنانے اٹھانے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں تیر بنانے اٹھانے لگانے کی ضرورت ہے انہیں بھی تو قائل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پریشر ضروری ہے۔ غزہ کے حوالے سے جہاں یہ ہمارے مظاہرے ضروری ہیں، جہاں بائیکاٹ ضروری ہے مصنوعات کا، وہاں شور برپا کر دینا ضروری ہے۔ اتنا شور برپا ہو سوشل میڈیا کے محاذ پہ کہ یہ پتا چلے کہ بمباری غزہ میں نہیں ہو رہی، بمباری ہمارے اوپر ہو رہی ہے، بلکہ ایسا لگے کہ پوری امت کیا پوری انسانیت متاثر ہو۔ اور اس کے لیے ہم مطلب لائک شیئر کمنٹ کم از کم ہر فرد، یعنی اس میں کسی بھی چیز کو بوسٹ کرنے کے، کسی بھی مطلب کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کو بوسٹ کرنے کے جو ذرائع اختیار ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ملک کی سرحدوں پر پہرا دینا، تین جو مساجد ہیں، مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد اقصی، ان کی مجاورت سے زیادہ، ان کی خدمت سے زیادہ افضل ہے۔ اور سرحدیں جغرافیائی سرحد سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب نظریہ کمزور ہوتا ہے تو جغرافیہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور نظریے کی مضبوطی یہ بہت بنیادی کام ہے، اپنی یونٹی دکھانا، اپنی قوت دکھانا، اور یہ ثابت کرنا کہ ہم موجود ہیں۔ اب ہم خود سوچیں کہ اگر اس وقت پارلیمنٹ میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے جماعت اسلامی کے ایم این اے، کوئی 5-5 10-10 صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے، کوئی 4-5 لوگ سینٹ میں بیٹھے ہوتے، تو کیا حکومت پاکستان کا غزہ کے حوالے سے یہی رویہ ہوتا؟ کبھی بھی نہیں۔ بے شک ہم بھاری اپوزیشن میں بھی نہ ہوتے، حکومت میں ہونا تو دور کی بات ہے، ہم کچھ تعداد میں ہوتے تو شور برپا کرتے، ہاؤس میں شور برپا کرتے، لیکن ہم موجود نہیں تھے، موجود نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا محاذ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ محاذ ہے کہ جس کے بغیر جماعت اسلامی زیرو ہے۔ اور جب اتنی امپورٹنس اس کام کی ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے۔ اس کا اجر صرف دفاعی جہاد کا نہیں ہے بلکہ اقدامی جہاد کا ہے۔ جہاد کی جتنی بھی آیات مبارکہ قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں ان سب کے حوالے سے تھوڑا سا ذہن میں لائیں، غور کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اچھا، اس پہ بھی دیکھ لیں، یا پھر آگے مطلب بہت ساری سورہ توبہ کے اندر بہت ساری آیات مبارکہ اس حوالے سے موجود ہیں، تو آپ اگر ذہن میں لے آئیں تو آپ کو تازہ ہو جائے گا کہ اس کا کتنا اجر موجود ہے۔ دراصل یہ جہاد سے کم کا یہ کام نہیں ہے۔ اور میڈیا کتنا اہم ہے کہ اس نے پوری ویلیوز بدل دی ہیں، پوری ویلیوز بدل دی ہیں۔ ہم اپنا مطلب میں اپنا بچپن یاد کروں، میری عمر کی جتنی بہنیں یہاں موجود ہیں، چلیں آپ میں تو موسٹلی ینگ لوگ ہوں گے، تو آپ بھی اپنا بچپن اگر 5 سال پہلے کا بھی یاد کریں تو 5 سال میں بھی بہت تیزی سے تبدیلی آئی۔ اور یہ ویلیوز کس نے بدلی ہیں؟ یہ میڈیا نے بدلی۔ جس کام کو غلط کہا جاتا تھا وہی آج اچھا ہو گیا،
ایک وقت میں اس بات کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ فلاں لڑکی گھر سے بھاگ گئی، اس گھر سے بھاگ گئی، آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آشنا کے ساتھ بھاگی تو اصل میں ظالم والدین ہے، کہ جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی اسے بھاگنا پڑا۔ بالکل کلچر تبدیل ہو گیا۔ اور اس وقت میں یہ کہنا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا، یہ کہنا کتنا مشکل ہے، جبکہ اس کام کو یعنی ہر چیز سے زیادہ اہمیت محبت بھی وہ جو ایک غیر محرم کے ساتھ ہے، والدین اللہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، نبی مہرباں کے ساتھ، یہ عنوان ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ پوری ویلیوز تبدیل ہو گئی۔ آج ایک بچی کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے والدین کا یہ حق ہے کہ تمہارا موبائل چیک کر لیں، تو کیا وہ یہ سننا برداشت کرے گی کہ بھی آپ نے پاسورڈ نہیں لگایا نا، آپ کے والدین آپ کا موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ نہ بچہ یہ اجازت دیتا ہے، مطلب نوجوان لڑکا یہ اجازت دیتا ہے، تو نوجوان لڑکی یہ اجازت دیتی، حالانکہ یہ رائٹ شریعت والدین کو دیتی ہے۔ ویلیوز بدل گئی، والدین کے تمام رائٹس تقریباً تمام رائٹس والدین کے ختم ہو گئے۔ یعنی نصیحت کا بھی ایک لیول رہ گیا ہے کہ کتنی آپ نصیحت کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی سن لے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ اچھا، اب ان ساری ویلیوز کو ہمیں واپس لے کر آنا ہے، ان پر لیکن ہم نے ظاہر ڈائریکٹ بات تو نہیں ہم کریں گے، ہم ڈائریکٹ بات کر کے کہیں اپنے لیے مخالفت تو پیدا نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا۔ تو یہ اہمیت اس لحاظ سے یوں کہ اگر دین اسلام کا دفاع، دین اسلام کی تبلیغ، دین اسلام کی اقامت اور دین اسلام کی روایات، دین اسلام کی اقدار، یہ سب چیزیں اگر زندہ رہ سکتی ہیں اور آگے بڑھ سکتی ہیں تو آج یہ میڈیا کا محاذ ہے۔ اور آخری بات جو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر جماعت کا تعارف اور پیغام پہنچا ہوتا ہے اور اس کے بعد کارکن جاتا ہے ملاقات کے لیے، اس کا کام 50% ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ تعارف موجود ہے، لوگوں کو پتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں، اور وہ جا کے کسی بھی خاتون سے مل کے اس کو قرآن کلاس کی دعوت دے، اسے کسی پروگرام میں بلائے، اس کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تعارف ہی موجود نہ ہو تو پھر تو کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا، بات سننا، ملاقات، یہ عملاً ممکن ہی نہیں رہ جاتا۔ تو اس لحاظ سے سمجھے کہ کارکن کا کام بھی آپ کی وجہ سے ہی آسان ہوتا ہے۔ تو اس پہ بڑی ورک کرنے کی، ریسرچ کرنے کی، نئے نئے طریقے اختیار کرنے کی، اور اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ خود مطلب اس پہ اٹریکٹ بھی ہوں۔ اور ہماری بھی تنظیم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے افراد کار کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ کم از کم لائک، شیئر اور کمنٹ کا کام تو ہر فرد کر لیا کرے۔ جتنی زیادہ ہماری مطلب کارکن موجود ہے، کمیٹڈ کارکن، اتنا کسی پارٹی کے پاس موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری لائکنگ، ہماری شیئرنگ، ہمارے کمنٹس بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی محترم امیر جماعت کی ہی تقریر پہ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا ہے، حالانکہ مطلب یہ سینس ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں بھی وقت ہے تو کم از کم آپ لائک شیئر کر سکتے ہیں، آپ آن کر کے رکھ سکتے ہیں، آپ آن کر دیں، لائیو چل رہا ہے آپ آن کریں اور اس کو والیوم بند کر دیں، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن کم از کم یہ ہو کہ مطلب آپ کے پاس ایک فون ریکارڈ تو ہو کہ کتنے لوگ اس وقت اب سن رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی، اور آج آپ سے مخاطب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے سامنے اپنا بین، اپنا منصوبہ رکھ سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا، غزہ کی مہم بھی انشاءاللہ آپ ہی کی کوششوں سے کامیاب ہونی ہے، اور باقی جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا تعارف بھی آپ کی کوششوں سے انشاءاللہ
اللہ ताला आपकी कोशिशों को कबूल भी फरमाए और इसमें बहुत बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।